हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, मेरे पास एक इतनी अहम खबर आई है कि आखिरकार इमरान खान की अहमियत को मानते हुए जनरल आसिम मुनीर ने क्या फैसला किया है और बाजवा डाइक्राइन मुंह के बल आकर गिर पड़ी है। इसके साथ साथ ये भी खबर आई है कि जिनीवा में क्या हुआ, कितने पैसों का वादा किया गया और क्या ये पैसे अभी मिल जाएंगे या फिर उसी तरह वादा वईद के बाद भी इनकार होता रहेगा जिस तरह माजी में होता रहा है। शहबाज शरीफ एक जगह तकरीर करने गए तो क्या हुआ, चोर चोर के नारे क्यों लगे, लोगों को समझाते रहे लेकिन लोग थे कि समझने का नाम नहीं ले रहे थे। ये नौबत कैसे आई, इसके बारे में भी हकाइक से आपको आगाह करना है। मकसूद चपड़ासी, रजवान डॉक्टर और इसके साथ साथ अयान अली की तहकीकात करने वाले कस्टम इंस्पेक्टर के बाद अब किसकी बारी है। अरशद शरीफ की वालदा को मैं रोजाना की बुनियाद पर आपको बता रहा हूं किस तरह स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। बीमार बूढ़ी खातून इस वक्त कहां है, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बड़ी खबर बताऊंगा कि उनको किस किस्म के दबाव का सामना है, कौन इनको मुलाकातें करता है और कौन टेलीफोन कॉल्स पर धमकियां देता है। ये सारे हकायक आपके सामने रखने हैं। इससे पहले कि इन बड़ी खबरों से आपको आगाह करूं, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाएं इमरान खान की आवाज, अरशद शरीफ की आवाज, पाकिस्तान की आवाज और हक और सच की आवाज। तो नाजरीन, सबसे पहले तो आपको इस्लामाबाद से बहुत बड़ी डेवलपमेंट से आगाह करना है। जनरल आसिम मुनीर बाजवा ने खाना काबा के अंदर से अल्लाह ताला के घर की बिमा खानदान के साथ जियारत की और उसके फौरन बाद अपने अहबाब से बातचीत करते हुए इस बात का अंदिया दिया कि पाकिस्तान की खुशहाली और मुस्तकम पाकिस्तान के लिए इकदाम करेंगे और इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। एक अहम टेलीफोन कॉल सऊदी अरब से की गई और इमरान खान को इस बात की खुशखबरी सुनाई गई कि आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बारे में किसी किस्म की रुकावट के बगैर अवामी जो ख्वाहिशात है उनको मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। नाजरीन, आने वाले महीने रजबुल मुरज्जब, उसके बाद शबानुल मुअज्जम और रमजान के फौरन बाद पाकिस्तान में इंतखाबात का बगल जो है वो बजाया जा सकता है और ईद के बाद आप सब के लिए बड़ी खुशखबरी ईद का तोहफा बनकर सामने आएगी कि इमरान खान वजारत उज़्मा की कुर्सी पर एक मरतबा फिर बराजमान होने जा रहे हैं। क्योंकि हालत इस इम्पोर्टेड हुकूमत की ये हो चुकी है कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में डोनर्स ने मिन्नते तरले करने के बाद वादे किए और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इन वादों को हासिल करने के लिए जिनीवा में मौजूद पाकिस्तान के सफारत खाने ने और उन ममालिक के सफारत खानों में मौजूद पाकिस्तान के सफीर हजरात ने इतनी मेहनत की कि उन्होंने मिन्नते तरले कर करके लोगों से इस बात का ऐलान करवाया कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आप दीदा होकर बताया कि पंजाब और सिंध में जिस किस्म का और बलूचिस्तान में जिस किस्म का तूफानी सैलाब आया था उसके बाद अवाम की हालत वो खुद अपनी आंखों से देख कर आए हैं। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि अपने साथियों को ये भी बताते रहे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो शोबाज है और मुझे बाजू से पकड़ पकड़ कर इस तरह से बिहेव करता रहा जैसे मैं उसका कोई लंगोटिया यार हूं। तो इसके साथ साथ जब डोनर्स ने ये ऐलानात किए तो ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में भी फिक्रमंद हैं और कारकर्दगी पर नजर रखना चाहते हैं
اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ یہ اعلانات، یہ پیسہ جو دیا جائے گا کیا اسی حکومت کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور ناظرین میں یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ میں جب اسلام آباد میں سفارت خانوں کی رپورٹنگ کیا کرتا تھا، میرے بہت سارے ایمبیسیوں کے ایسے دوست جو سفیر اور سفیر کے بعد نمبر 2 یعنی فرسٹ سیکٹری ہوا کرتے تھے، سیکنڈ سیکٹری ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ ملنے جلنے سے مجھے یہ پتا چلا کہ وہ پاکستان کے بارے میں لمحہ بلمحہ رپورٹس بنا کر اپنے ممالک کو بھیجتے ہیں۔ تو کیا آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جن ممالک نے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے ان کو سندھ کی صورتحال، بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں بالکل علم نہیں ہوگا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کون کون پیسہ کھا جاتا ہے۔ پیسہ کھانے کے تو ماہر ہیں، اور اب یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ ڈونرز نے اگر پیسے دیے تو پھر ایک ایک پیسہ صحیح جگہ پر خرچ ہوگا۔ صحیح جگہ پر پیسے کیسے خرچ ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اللہ تللے تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ 85 سے زیادہ وزراء کی آپ نے کیبنٹ بنا رکھی ہے۔ اگر آپ کو ڈونرز پیسے دے بھی دیتے ہیں تو پھر وہ پیسے عوام پر خرچ کرنے کی بجائے آپ ان وزراء کی آسائشوں اور عیاشیوں پر خرچ کریں گے، اور اس سے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس پیسے کو، اس رقم کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کی خرید و فروخت کے لیے بھی، کیونکہ ماضی میں آپ ایسا کرتے رہے ہیں۔ اور جب مجھے خرید و فروخت کا خیال آیا تو میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ کل ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی۔ 20 سے زیادہ اراکین پنجاب اسمبلی کے جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کے ان غائب ہونے والے اراکین اسمبلی کا پتہ نہیں چل سکا۔ اور ایک بیان میں اسد عمر نے یہ کہا کہ کاشف واسی کے ایک پروگرام میں بلکہ کہا کہ اگر ہمارے اراکین کم تھے تو ہم جو ہم نے قانون سازی کی ہے، دڑا دڑ بل پاس کروائے، وہ کس طرح پاس ہوتے رہے۔ لیکن یہ بات بالکل اب سامنے آ چکی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں مل کر بھی عمران خان کے سامنے کھڑی ہونے کے قابل نہیں ہیں، اور ان کے اراکین اب اس سوچ میں، اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ اگر اپریل میں پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں یا اپریل کے بعد، تو پھر کس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ انتخابات جیت سکیں۔ کیونکہ لگتا یوں ہے کہ اگر عمران خان نے کھمبے کو بھی ووٹ دیا، درخت کو بھی ٹکٹ دیا، تو عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے عوام سڑکوں پہ بھی آئے گی، ووٹ بھی ڈالے گی، نوٹ بھی ڈالے گی، اور عمران خان کے انتخابات میں کھڑے ہوئے امیدواروں کو ہرانا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بڑی خبر دے دیں کہ سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ نانی مریم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے جہاں بھی وہ جاتے ہیں، جہاں بھی وہ گئے، ایک ہوٹل میں میری اطلاع کے مطابق کھانا کھانے گئے جو وزیر آباد کے ایک نوجوان کا ہوٹل ہے، جب وہاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے تو وہاں بھی سخت برف باری کے باوجود چند لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے بھی سارا ٹبر چور ہے، مریم کے پاپا چور ہے کہ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اسی طرح شہباز شریف نے گزشتہ دنوں لاہور میں جب ایک تقریب سے خطاب کرنا چاہا تو لوگ جو ہیں وہ چور کے نعرے لگاتے ہوئے سٹیج پر آ گئے، جس پر شہباز شریف کو وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھنے میں آئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور بڑا واقعہ یہ ہوا کہ جنرل فیض حمید کی بیٹی کی شادی میں جنرل ریٹائرڈ قمر جویز باجوہ عرف حاجی بغلول کے بارے میں بھی لوگوں نے گیٹ پر سخت نعرے بازی کی، اور بغلول کو بھی اپنی شرمندگی سے منہ چھپانا مشکل ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ عوامی رد عمل ہے۔ اور جیسا کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں اور یہ سنتے آئے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر آٹا مہنگا ہو گیا تو میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا۔ میں تو ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب، آپ کپڑے اتار کر ننگے ہو جائیں، بلکہ ننگے تو آپ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب آپ کو کپڑے بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ عوام اس قدر مہنگائی، بے روزگاری اور جو صحت کی سہولیات کی کمیابی کی وجہ سے تنگ آ چکی ہے کہ اب عوام خود ہی آپ کے کپڑے پھاڑ دے گی، بلکہ آپ کو کپڑے اتارنے پر مجبور کر دے گی۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ لوگ آپ کا گھیراؤ کریں گے۔ آپ نے اگر اس ساری صورتحال سے بچنا ہے تو عوامی امنگوں کے مطابق الیکشن کا اعلان کریں، اور میدان میں آ کر سیاسی طور پر عمران خان کا مقابلہ کریں۔ ناظرین، یہاں ایک اور بڑی خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ شہید ارشد شریف کی والدہ کو میں بار بار بتا رہا ہوں، کوئی ٹی وی اینکر آپ کو نہیں بتائے گا، میں بار بار اپنے مصدقہ ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ مقصود چپڑاسی ڈاکٹر رضوان کے بعد اب ٹارگٹ جو ہے وہ شہید ارشد شریف کی والدہ ہے،
اور آپ کو آنے والے دنوں میں ایک افسوسناک واقعے کی خبر بھی مل سکتی ہے، کیونکہ میرے مصدقہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس بوڑھی خاتون کو ایک ہسپتال اریسٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کے چاروں طرف اس قدر پہرا ہے کہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی، اور یہ ڈپریشن، یہی تو ڈپریشن ہے جو مقصود چپڑاسی اور ڈاکٹر رضوان کی موت کا باعث بنا۔ تو یہ ڈپریشن ان کے دماغ میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ اپنے نوجوان بیٹے کی شہادت کے بعد اب وہ جن لوگوں کے نام لے رہی ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ارشد شریف کی والدہ کو اس سے پہلے کہ وہ دنیا میں جا کر اس بات کا ڈنڈورا پیٹے کہ ان کے بیٹے کو ناجائز مارا گیا، ناجائز قتل کیا گیا، ان کو ٹکانے لگا دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ان کو ٹکانے لگانے والے ایک دن خود بھی عبرت کا نشان بن جائیں گے، کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بلکہ میں نے یہ بڑی جو کہاوت ہے سن رکھی ہے کہ خون جو ہے وہ ہمیشہ بولتا ہے، اور جرم بولے نہ بولے مجرم ضرور بولتا ہے، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ کو بڑی خبریں ملیں گی۔ اور اس سے پہلے کہ ارشد شریف کی والدہ کے بارے میں کوئی یہ ایسا افسوسناک واقعہ پیش آئے، یہ خود عبرت کا نشان بن جائیں گے، اور انشاءاللہ ارشد شریف کی والدہ اپنی صحت، تندرستی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیشہ ان کے سروں پر لٹکتی ہوئی تلوار بن کر منڈلاتی رہیں گی۔ میرے پاس بڑی خبر یہ بھی ہے کہ اگلا ہفتہ یعنی جو منڈے سے شروع ہوگا، اس منڈے سے نہیں اگلے منڈے سے، یعنی 6 تاریخ کو تحقیقاتی افسر جو ہے میاں نواز شریف اور میاں بیمار شریف کے خلاف جو تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور تسلیم حیدر نے جو درخواست دے رکھی ہے کہ انہوں نے ان سے شوٹر مانگے تھے، اس کے سلسلے میں جو تحقیقاتی آفیسر ہیں وہ اپنی سالانہ چھٹیوں سے 6 جنوری کو واپس آ چکی ہیں، فائل کھل گئی ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ 20 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ ان کو طلب کیا جائے گا، اور بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے لندن سے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، میں نے بہت سارے لوگوں کے ویلاگز میں سنا جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہونے کے باوجود یہ اس وقت برطانیہ میں وزٹ ویزے پر موجود ہے۔ ان کا جو میڈیکل ویزا ختم ہو گیا تھا، جس کی ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے درخواست دی تھی، اسی دوران انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ حاصل کر لیا، اور جب یہ یہاں پر ڈپلومیٹک پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد پہلے جب اٹلی کے دورے پر گئے تو واپسی پر قانون کے مطابق، کیونکہ میاں بیمار شریف اور مریم صفدروان کسی بھی سرکاری عہدے پر موجود نہیں ہیں، لہٰذا جب میاں بیمار شریف برطانیہ میں آئے تو وہ ایک غیر سرکاری وزٹر تصور ہوئے، اور ان کو وزٹ ویزا لے کر آنا پڑا۔ اب ان کے پاس 180 دن کا وزٹ ویزا موجود ہے، اور ان میں سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مریم نواز جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 ماہ سے یہاں موجود ہے، لیکن اب پھر وہ چونکہ ان نوٹ ہو کر واپس آئیں گی، اس لیے پھر ان کے پاس 180 دن برطانیہ میں قیام کرنے کی اجازت ہوگی، اور میاں بیمار شریف بے شک ڈپلومیٹک پاسپورٹ اپنے پاس اپنی جیب میں رکھ کے پھرتے رہے، لیکن ان کے پاس بھی صرف اور صرف 180 دن یعنی 6 ماہ کا برطانیہ میں قیام کا ویزا موجود ہے، اور اگر وہ پھر دوبارہ ان نوٹ ہونے کے لیے دبئی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی وغیرہ نہ گئے تو وہ 180 دن ہونے کے بعد ان کا وہ ویزا بھی جو ہے وہ اوور سٹے تصور ہوگا۔ یہ بڑی اپڈیٹ ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اگر اس کے بارے میں کچھ میرے اعداد و شمار غلط ہیں تو میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ سامنے آ کر اپنے ویزے کی کاپی دکھائیں۔ ان کے پاس اس وقت برطانیہ میں رہنے کے لیے وزٹ ویزا، سی کیٹیگری ویزا موجود ہے، اور یہ اسی ویزے پر برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اور برطانوی حکومت نے اپنی جو ان کے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے ذریعے ان کو وارننگ بھی دے رکھی ہے کہ آپ چونکہ وزٹر ہیں لہذا آپ کسی قسم کے پنگے میں نہ پڑیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے انہوں نے سب اپنے چمچوں کڑچوں کو اپنے دفتر کے باہر آنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے، یہ اسی لیے ہے کہ برطانوی حکومت نے ان کو سخت وارننگ دے رکھی ہے کہ آپ ایک وزٹر کے طور پر ہائیڈ پارک جائیں، سیر و تفریح کریں، لوگ آپ آگے آگے ہوں، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چور چور کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ایک وزٹر جو ہے برطانیہ میں آ کر کرے تو قانون کے مطابق سزا کا جو ہے وہ قصوروار ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔